बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो जादू, बहादुरी और तकदीर के अनोखे खेल से भरी हो? आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कुरोन वस्ता के उस शानदार दौर में जहां बादशाह आर्थर की बहादुरी और जादूगर मर्लन की हिकमत ने एक पूरी सल्तनत की तकदीर बदल दी थी। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि एक यतीम लड़का जिसे अपनी असल शनाख्त का इल्म नहीं, एक दिन चट्टान में फंसी एक जादुई तलवार निकालकर इंग्लैंड का अजीम बादशाह बन जाता है और जादूगर मर्लन अनोखे अंदाज में उसकी रहनुमाई करता है और अपनी जादुई ताकतों से दुश्मनों को भी हैरान कर देता है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि तारीख में रकम, जादू, हिकमत और क़यादत की एक लाजवाल मिसाल है। बादशाह आर्थर और जादूगर मर्लन का ये दिलचस्प और तारीखी दास्तान क्या है, आइए आपको इसकी तफसील बताते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बादशाह आर्थर और जादूगर मर्लन की कहानी कुरोन वस्ता के इंग्लिश दास्तानों में एक नुमाया मकाम रखती है। इस कहानी के दो मरकज़ी किरदार हैं, एक आर्थर का किरदार, एक यतीम लड़के से अजीम बादशाह बनने तक, और दूसरा मर्लन, एक पुरस्कार जादूगर और दानिशमंद मुशीर। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है एक अजीम बादशाह उथर पेंड्रागोन से, जो बरतानिया की सल्तनत पर हुक्मरानी कर रहा था। उथर एक बहादुर और ताकतवर बादशाह था, लेकिन उसके दिल में एक खला था, मोहब्बत का खला। उसने मलका एग्रीन को देखा और इस पर दिलो जान से फरिफ्ता हो गया। लेकिन एक मसला था। मसला ये था कि एग्रीन पहले ही किसी और की बीवी थी। उथर की ख्वाहिश एक ख्वाब मालूम होती थी, लेकिन यहाँ कहानी में जादूगर मर्लन की एंट्री होती है, जो सिर्फ एक जादूगर ही नहीं बल्कि हिकमत और बसीरत का मालिक था। कहते मर्लन ने उथर की ख्वाहिश को हकीकत में बदलने का वादा किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मर्लन ने कहा, अगर तुम एग्रीन के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो उसका एक नतीजा होगा, उन दोनों के यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो मेरी तहवील में होगा, मैं उसे महफूज रखूंगा और उसकी परवरिश करूंगा। उथर अपने जज्बात के सामने बेबस था। वो इस शर्त पर राजी हो गया। बादशाह की शर्त कबूल करने पर मर्लन ने अपनी जादुई ताकतों से उथर को एग्रीन के शौहर की शक्ल दी। यूं उथर एग्रीन से मिला और उनके दरमियान आर्थर की पैदाइश का बीज बोया गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम न रही। जैसे ही आर्थर पैदा हुआ, मर्लन उसे लेने आया, क्योंकि ये मुआहदा तय हो चुका था। कहते उथर के लिए लम्हा दिल दहला देने वाला था, लेकिन वो जानता था कि मर्लन की हिकमत उसकी सल्तनत के लिए ज़रूरी थी। रिवायत के मुताबिक मर्लन ने आर्थर को शाही महल से दूर एक आम खानदान के सुपुर्द कर दिया। आर्थर को उसका असल वर्से से मुकम्मल तौर पर बेखबर रखा गया ताकि वो साजिशों और दुश्मनों से महफूज रह सके। एक आम किसान के बेटे की तरह आर्थर ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल सादगी में गुजारे। वो खुद को एक आम लड़के के तौर पर देखता था जो देही ज़िंदगी के कामों में मसरूफ़ रहता था। लेकिन मर्लन हमेशा पस मंज़र में था, खामोशी से आर्थर की परवरिश और हिफाजत को यकीनी बनाता रहा। वो जानता था कि आर्थर की किस्मत में कुछ अजीम लिखा है। मर्लन ने उसकी निगरानी की, उसे ज़िंदगी के इब्तदाई असबाक दिए और उसके मुस्तकबिल के लिए ज़मीन हमवार की। आर्थर, जो एक आम जिंदगी गुजार रहा था, ये नहीं जानता था कि वो बरतानिया के तख्त का वारिस है और एक दिन अपनी कौम का अजीम मुहाफिज बनेगा। उसके इर्द गिर्द की दुनिया उसके लिए एक मुअम्मा थी, लेकिन मर्लन की हिकमत और तदबीर ने उसे एक पोशीदा रास्ते पर रखा जो उसे उसके हकीकी मंजिल तक ले जाने वाला था। नाज़रीन, आर्थर की पैदाइश और मर्लन की मुदाखलत की दास्तान इस सफ़र की आगाज़ है जो उसे एक आम लड़के से बरतानिया के सबसे अजीम बादशाह में बदलने वाला था। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। आर्थर अब जवान हो चुका था और शाह उथर अपनी ज़िंदगी की आखिरी लम्हात गुजार रहा था और आखिरकार शाह उथर का इंतकाल हो गया। बादशाह की मौत के साथ इंग्लैंड एक बार फिर बहरान में था। शाह उथर पेंड्रागोन के इंतकाल के बाद मुल्क में कोई वारिस बाकी न रहा था जो तख्त पर बैठ सके। उसके नतीजे में न सिर्फ हुक्मरानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए बल्कि अवाम में भी बेयकीनी और अफरा तफरी का शिकार हो गए। हर तरफ इंतशार था और इंग्लैंड को एक ऐसे रहनुमा की ज़रूरत थी जो मुल्क को दोबारा मुत्तहिद कर सके। ये वो वक्त था जब जादूगर मर्लन ने एक अजीब व गरीब ऐलान किया। एक रोज़ उसने आवाम को जमा किया और एक चट्टान की तरफ इशारा किया जिसके बीचों बीच एक
شاندار جادوئی تلوار دھنسائی گئی تھی۔ مرلن نے بلند آواز میں کہا، یہ تلوار ایکسکیلیبر وہی نکال سکے گا جو انگلینڈ کے تخت کا حقیقی وارث ہے۔ یہ اعلان پورے ملک میں گونج اٹھا۔ عام لوگ ہوں یا شاہی خاندان کے افراد، ہر کسی کی نظریں اس تلوار پر مرکوز ہو گئیں۔ بادشاہ بننے کے خواہش مندوں نے چٹان کے قریب آنا شروع کیا۔ ایک کے بعد ایک بہادر اور طاقتور افراد تلوار نکالنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ چٹان کسی کے لیے بھی ہلانا تک ممکن نہیں تھی۔ جادوئی تلوار اپنی جگہ مضبوطی سے قائم تھی، جیسے وہ خود فیصلہ کر رہی ہو کہ کون اس کا حقدار ہے۔ اسی دوران آرتھر، جو اب تک اپنی اصل شناخت سے بے خبر تھا، ایک عام زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اس موقع پر اپنے رضائی بھائی کی خدمت کر رہا تھا، جو بھیڑ میں موجود ان لوگوں میں شامل تھا جو تلوار نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آرتھر کا بھائی اپنی تلوار بھول گیا تھا اور آرتھر سے کہا کہ وہ اس کے لیے کوئی اور تلوار لے آئے۔ آرتھر، جو اپنی سادگی میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا، اتفاقاً اس چٹان کے قریب پہنچا جہاں ایکسکیلیبر نصب تھی۔ بھیڑ کو دیکھتے ہوئے آرتھر نے سوچا کہ شاید یہ تلوار اس کے بھائی کے کام آ سکے۔ اس نے بے دلی سے چٹان پر ہاتھ رکھا اور تلوار کے دستے کو تھاما، لیکن جیسے ہی اس نے تلوار کو کھینچنے کی کوشش کی، کچھ غیر معمولی ہوا۔ چٹان، جو اب تک کسی کے لیے نہ ہل سکی تھی، اچانک ہلکی سی لرز گئی۔ تلوار آرام سے آرتھر کے ہاتھ میں آ گئی، جیسے وہ اسی کے لیے بنی ہو۔ لوگ حیرت سے منظر دیکھ رہے تھے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عام نظر آنے والا نوجوان وہ کام کر چکا ہے جو بڑے بڑے شہزادے اور جنگجو نہ کر سکے۔ مجمع خاموشی سے آرتھر کو دیکھ رہا تھا اور مرلن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ لمحہ آرتھر کے مقدر کے سفر کا آغاز ہے۔ جیسے ہی آرتھر نے تلوار کو بلند کیا، مرلن آگے بڑھا اور اعلان کیا، یہ نوجوان انگلینڈ کا حقیقی وارث ہے، یہی تمہارا بادشاہ ہے۔ پہلے لوگ ہچکچائے، لیکن جلد ہی مرلن کی بصیرت اور آرتھر کے کرشماتی انداز نے سب کو قائل کر لیا۔ کہتے اس لمحے میں آرتھر کو اپنی اصل شناخت کا علم ہوا۔ مرلن نے اسے بتایا کہ وہ شاہ اتھر کا بیٹا اور تخت کا حقیقی وارث ہے۔ آرتھر کے دل میں کئی سوالات تھے، لیکن اس کے اندر یہ احساس بھی تھا کہ اسے اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ البتہ جلدی آرتھر کو تخت پر بٹھایا گیا اور انگلینڈ کا نیا بادشاہ قرار دیا گیا۔ عوام نے اس کی حمایت میں خوشی کا اظہار کیا اور اس کی سادگی اور عاجزی نے سب کے دل جیت لیے۔ آرتھر کی بادشاہی کا یہ آغاز نہ صرف اس کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتا تھا، بلکہ انگلینڈ کے ایک نئے دور کی شروعات بھی تھی۔ یہ لمحہ آرتھر کے لیے جادوئی تھا اور یہ تلوار ایکسکیلیبر اس کی قیادت کی طاقت اور اس کے حق کی علامت بن گئی تھی۔ اس واقعے نے آرتھر کو عام لوگوں سے الگ کر دیا اور وہ اپنے مقدر کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا، جہاں اسے نہ صرف اپنے دشمنوں سے لڑنا تھا بلکہ اپنے لوگوں کے دل بھی جیتنے تھے۔ ناظرین، یاد رکھیں، مرلن نہ صرف ایک جادوگر تھا بلکہ آرتھر کی زندگی میں رہنمائی اور حکمت کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تھا۔ آرتھر کے بادشاہ بننے کے بعد مرلن اس کے ساتھ ہر اہم موڑ پر موجود رہا، اس کی رہنمائی کی اور ایک ناصح کے طور پر اس کے فیصلوں کو بہتر سمت دی۔ مرلن کی جادوئی صلاحیتیں اور دانش مندی نے آرتھر کی قیادت کو بہت جلد مضبوط اور مؤثر بنا دیا تھا۔ مرلن نے آرتھر کو حکمرانی کے اصول سکھائے اور اسے بتایا کہ ایک اچھے بادشاہ کے لیے انصاف، بہادری اور عوام کی بھلائی سب سے اہم ہے۔ کہتے مرلن ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ آرتھر کی حکمرانی عوام کے لیے فائدہ مند ہو اور اپنے دشمنوں کے خلاف ہوشیاری سے قدم اٹھائے۔ مرلن کی مدد سے آرتھر نے کیملوٹ کا عظیم دربار قائم کیا، جو مغربی دنیا کی حکمرانی کی ایک مثال بن گیا۔ اس دربار میں گول میز کے قیام کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہ گول میز اس بات کی علامت تھی کہ بادشاہ اور اس کے سورما برابر ہیں اور ہر کسی کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ مرلن نے اس میز کے ذریعے اتحاد اور مساوات کا پیغام دیا، جو آرتھر کی سلطنت کی بنیاد بنا۔ روایت بتاتے ہیں کہ مرلن کی جادوئی طاقتیں صرف جنگوں میں کام نہیں آئیں، بلکہ وہ آرتھر کو مشکل حالات میں راستہ دکھانے کا ذریعہ بھی تھیں۔ مرلن نے آرتھر کو ان تمام چیلنجز کے لیے تیار کیا جو ایک عظیم بادشاہ کو درپیش ہوتے ہیں۔ آرتھر کے لیے مرلن نہ صرف ایک مشیر بلکہ ایک باپ جیسا تھا، جو اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا اور اس کی سلطنت کی کامیابی کا ضامن بنا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ آرتھر کے دربار میں گول میز کے سورما، جو ان کے سب سے بہادر اور وفادار جنگجو تھے، سلطنت کے استحکام اور عدل و انصاف کے لیے اہم کردار ادا کرتے تھے۔ گول میز، جو مرلن کے مشورے پر کیملوٹ کے دربار میں رکھی گئی تھی، اپنی نوعیت میں منفرد تھی۔ اس کا مقصد اتحاد، مساوات اور انصاف کی مثال قائم کرنا تھا۔ میز گول ہونے کی وجہ سے ہر سورما کو برابر حیثیت حاصل تھی اور کوئی بھی دوسرے سے بلند یا کمتر نہیں تھا۔
روایت کے مطابق یہ سورما نہ صرف جنگجو تھے بلکہ آرتھر کے اصولوں اور اقدار کے محافظ بھی تھے۔ ان میں لانسلٹ، گیون، پیسویل اور گالاٹ جیسے مشہور جنگجو شامل تھے جو اپنی بہادری، حکمت اور وفاداری کے لیے مشہور تھے۔ گول میز کے سورما انگلینڈ کے تحفظ، عدل کی فراہمی اور دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ ان کی کہانیوں میں سب سے ایک مشہور باب مقدس جام کی تلاش ہے، جو مسیح کی آخری دعوت کا جام تھا اور جادوئی طاقتوں کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جو کوئی اس جام کو حاصل کرے گا وہ نہ صرف بے مثال حکمت اور طاقت کا مالک بنے گا بلکہ روحانی پاکیزگی بھی حاصل کرے گا۔ کہتے جام کی تلاش میں صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک آزمائش تھی، جہاں ہر سورما کو اپنی شخصیت کی کمزوریوں، خوف اور لالچ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ تلاش نہ صرف جسمانی طور پر چیلنجنگ تھی بلکہ روحانی لحاظ سے بھی اہم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لانسلٹ، جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا، اپنے اندرونی تضادات کی وجہ سے جام تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ گالارڈ، جو پاکیزگی اور ایمان کا مظہر تھا، جام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ کہتے مقدس جام کی تلاش نے گول میز کے سورما کو اتحاد، قربانی اور اصولوں پر کھڑا رہنے کا سبق دیا۔ اس مہم نے نہ صرف ان کے کردار کو آزمایا بلکہ آرتھر کی حکمرانی کے اصولوں کو بھی مضبوط کیا، اور گول میز کے سورما کی کہانی اور مقدس جام کی تلاش نے آرتھر کی سلطنت کو ایک روحانی اور اخلاقی بنیاد فراہم کی۔ مرلن کے کرشماتی کارناموں میں سے ایک ایکسکیلیبر کی کہانی بھی ہے۔ یہ تلوار ایک ایسے وقت کی عکاسی کرتی جب آرتھر نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایک مثالی حکمران کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہوا۔ آرتھر کو بادشاہ بننے کے بعد یہ یقین دلایا گیا کہ اسے ایک خاص ہتھیار کی ضرورت ہوگی جو نہ صرف اسے جنگ میں ناقابل شکست بنائے بلکہ اس کی حکمرانی کو تحفظ اور استحکام بھی فراہم کرے۔ اسی وقت مرلن، جو آرتھر کا مشیر اور جادوگر تھا، اس نے ایک جادوئی تلوار آرتھر کو دی تھی۔ یہ تلوار ایکسکیلیبر تھی جو جھیل کی پریوں کے پاس محفوظ رکھی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایکسکیلیبر کسی عام تلوار سے مختلف تھی۔ یہ تلوار جادوئی خصوصیات کی حامل تھی جو اپنے مالک کو ناقابل شکست بنا دیتی تھی، لیکن اصل طاقت اس کے نیام میں تھی جو آرتھر کو جنگ کے دوران زخموں سے محفوظ رکھتا تھا۔ کہتے مرلن نے آرتھر کی سلطنت کی حفاظت اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جھیل کی پریوں سے مدد لی۔ جھیل کی پریاں، جنہیں جادوئی دنیا کے محافظین سمجھا جاتا تھا، مرلن کے قریبی تعلقات کی وجہ سے راضی ہو گئیں اور تلوار آرتھر کے حوالے کر دی۔ تلوار کو حاصل کرنے کی کہانی میں مرلن اور جھیل کی پریوں کے درمیان ایک گہری دوستی اور اعتماد کو دکھایا گیا ہے۔ مرلن کی ذہانت اور بصیرت کی بدولت آرتھر نے اس تلوار کو حاصل کیا جو اس کی حکومت کا ایک اہم حصہ بن گئی تھی۔ یاد رکھیں، ایکسکیلیبر نہ صرف آرتھر کو جنگوں میں کامیابی دلوائیں بلکہ اس کی سلطنت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اس تلوار کی فراہمی کی کہانی آرتھر کی لیڈرشپ اور مرلن کی جادوئی حکمت کا ایک شاندار مظاہرہ ہے جو آج بھی تاریخ اور ادب میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ناظرین، مرلن کے کارناموں میں ایک اہم کارنامہ مرلن کی پیشگوئیاں ہیں۔ مرلن کی پیشگوئیوں میں موردریڈ کا ذکر ایک اہم اور دل دہلا دینے والا پہلو ہے جس نے آرتھر کے لیے گہری تشویش اور چیلنج پیدا کیا۔ کہتے ہیں مرلن نے آرتھر کو خبردار کیا تھا کہ موردریڈ، جو آرتھر کا ناجائز بیٹا تھا، ایک دن اس کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ پیش گوئی نہ صرف آرتھر کے لیے ایک جذباتی صدمہ تھی بلکہ اس کی حکمرانی کے مستقبل پر بھی ایک سایہ ڈال گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مرلن نے اس پیش گوئی کے ذریعے آرتھر کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مستقبل میں موردریڈ کے ساتھ معاملات نہایت محتاط طریقے سے کرنے ہوں گے۔ مرلن نے بتایا کہ موردریڈ آرتھر کے خلاف بغاوت کرے گا اور یہ بغاوت آرتھر کی سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گی۔ اس پیش گوئی کی روشنی میں آرتھر نے کچھ اقدامات اٹھائے لیکن موردریڈ کے خلاف مکمل اور فیصلہ کن اقدامات کرنے میں ناکام رہا۔ یہ پیش گوئی کیسے سچ ثابت ہوئی، اس کا ذکر آگے چل کر ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں، یہ پیش گوئی اور اس کے نتائج آرتھر کی کہانی کے ان اہم لمحات میں سے ایک ہیں جو اسے ایک عظیم لیکن المناک کردار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے میں مرلن کی محبت اور آرتھر کے لیے اس کی فکر مندی کا گہرا اظہار ہے جو دونوں کے درمیان ایک لازوال تعلق کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، آرتھر کی زندگی میں مرلن کا کردار بہت ہی اہم تھا کیونکہ مرلن نہ صرف ایک جادوگر بلکہ آرتھر کا سب سے بڑا رہنما اور مشیر بھی تھا۔ لیکن یہ کہانی اس وقت ایک پرسرار موڑ لیتی ہے جب مرلن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرلن اپنی بے پناہ جادوئی طاقتوں کے باوجود دل کا کمزور تھا اور آخر محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ ویوین نامی ایک جادوئی عورت کے عشق میں مبتلا ہوا جو مرلن کے علم اور جادوئی طاقتوں کی خواہش مند تھی۔
ویوین نے اپنی چالاکی اور حسن سے مرلن کو قائل کر لیا کہ اسے اپنی تمام جادوئی حکمت عملی اور علم سکھائے۔ کہتے مرلن جو ویوین پر دل و جان سے فریفتہ تھا، ویوین کی نیت کو نہ سمجھ سکا اور اپنی تمام طاقتیں اور راز اس کے ساتھ بانٹ دیے۔ ویوین نے مرلن کے سکھائے گئے جادو کا استعمال کرتے ہوئے اسے ایک گہرے جادوئی قید خانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد مرلن کی آواز کبھی سنائی نہیں دی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یاد رکھیں، مرلن کی غیر موجودگی آرتھر اور کیملوٹ کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ مرلن جو آرتھر کو حکمت اور رہنمائی فراہم کرتا تھا اب موجود نہ تھا اور آرتھر کو اپنی سلطنت کو تنہا سنبھالنا پڑا۔ کہتے ہیں اس خلا نے کئی مسائل کو جنم دیا جو آرتھر کی حکمرانی کو کمزور کرنے کا باعث بنے۔ سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب آرتھر کے وفادار سورما لانسلٹ اور ملکہ گوینیئر کے درمیان محبت کی کہانی سامنے آئی۔ لانسلٹ جو گول میز کے سب سے بہادر اور قابل اعتماد سورما تھے، آرتھر کے دل کے قریب تھے، لیکن جب ان کا گوینیئر سے محبت کا راز فاش ہوا تو یہ آرتھر کے لیے ایک ناقابل برداشت دھوکہ تھا۔ کیملوٹ جو ہمیشہ اتحاد اور انصاف کی علامت تھا، اس تنازع سے ہل کر رہ گیا۔ گول میز کے سورما دو گروہوں میں بٹ گئے، کچھ لانسلٹ کے حامی تھے اور کچھ آرتھر کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس اندرونی اختلاف نے کیملوٹ کو کمزور کر دیا تھا اور آرتھر کی حکمرانی کے اصول خطرے میں پڑ گئے تھے۔ اس دوران دشمنوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آرتھر کی سلطنت پر حملے شروع کر دیے۔ مرلن کی غیر موجودگی میں آرتھر کو نہ صرف سیاسی تنازعات بلکہ جنگی خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی حکمت عملی اور طاقت سے اپنی سلطنت کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اندرونی اختلافات نے اسے بے بس کر دیا۔ یاد رکھیں، یہ واقعات آرتھر کے لیے ایک آزمائش تھے جو نہ صرف اس کی قیادت بلکہ اس کی شخصیت کے صبر اور قوت کا امتحان بھی تھے۔ مرلن کی قید اور لانسلٹ اور گوینیئر کے تنازعات نے آرتھر کی سلطنت کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اسے اپنی بقا کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ آرتھر کی کہانی جو شجاعت اور حکمت کی علامت تھی، ایک عظیم اور المناک جنگ پر ختم ہوتی ہے۔ اس اختتام کا آغاز اس وقت ہوا جب آرتھر کو اپنے ہی ناجائز بیٹے موردریڈ کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ موردریڈ جو آرتھر کی سلطنت پر قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا، نہ صرف آرتھر کا دشمن بن گیا بلکہ اس کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوا۔ موردریڈ نے اپنی فوج کے ساتھ آرتھر کے خلاف محاذ کھول دیا اور یہ لڑائی کیملون کے میدان میں لڑی گئی جو آرتھر کے لیے آخری جنگ ثابت ہوئی۔ آرتھر کے وفادار سورما جو اندرونی تنازعات کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے تھے، موردریڈ کی فوج سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ جنگ نہ صرف دو افواج کے درمیان تھی بلکہ یہ آرتھر کی قیادت، قربانی اور وفاداری کا ایک امتحان بھی تھی۔ کہتے ہیں لڑائی انتہائی شدید تھی، میدان جنگ خون ریزی سے بھر گیا اور آرتھر اپنی تمام تر طاقت کے باوجود موردریڈ کی فوج کے سامنے مشکلات کا شکار ہو گیا۔ موردریڈ جو اپنی چالاکی اور طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، آرتھر کو شدید نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوا، لیکن آرتھر اپنی جادوئی تلوار ایکسکیلیبر کی مدد سے موردریڈ کے خلاف آخری وار کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ موردریڈ کو ہلاک کر دیتا ہے لیکن اس عمل میں خود بھی مہلک زخموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آرتھر کو احساس ہوا کہ اس کی موت قریب ہے تو اس نے اپنے سب سے قریبی ساتھی کو حکم دیا کہ وہ ایکسکیلیبر کو جھیل کے پانیوں میں واپس پھینک دے جہاں سے یہ تلوار آئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق جب تلوار جھیل میں پھینکی گئی تو جھیل سے ایک پراسرار ہاتھ نکلا جس نے اسے تھام لیا اور پانی کے اندر کھینچ لیا۔ یہ منظر آرتھر کی تلوار کی جادوئی طاقت اور اس کے اختتام کی ایک علامت تھا۔ روایت کے مطابق آرتھر کی لاش کو پراسرار طور پر ایولان کے جزیرے لے جایا گیا جو جادو اور شفا کی جگہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں آرتھر کی دیکھ بھال کی گئی تاکہ وہ دوبارہ زندگی پا سکے۔ ناظرین، آرتھر کی کہانی کا اختتام نہ صرف المناک تھا بلکہ اس میں ایک امید کا پہلو بھی شامل تھا۔ آرتھر کی قربانی اور قیادت کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور وہ ہمیشہ ایک مثالی بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے انجام نے اس کی میراث کو لازوال بنا دیا اور وہ آج بھی انصاف، بہادری اور قیادت کی علامت ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے آرتھر کی شخصیت کے تاریخی پس منظر کی، تو بادشاہ آرتھر کا ذکر پہلی بار قرون وسطیٰ کی برطانوی کہانیوں میں ہوا ہے، جن میں اسے ایک عظیم بادشاہ اور جنگجو کے طور پر پیش کیا گیا۔
آرتھر کو برطانیہ کی تاریخ میں ایک ایسے رہنما کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے مختلف قبیلوں کو متحد کیا اور بیرونی حملہ آوروں کے خلاف اپنی قوم کی قیادت کی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخی طور پر آرتھر کے وجود کے ٹھوس شواہد نہیں ملتے، لیکن کہانیوں میں سے 5ویں یا 6 صدی عیسوی میں ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا جس نے انگلینڈ کو سیکسون حملہ آوروں سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بادشاہ آرتھر کی کہانی میں سیکسون حملہ آوروں کے خلاف جنگیں ایک اہم پہلو ہیں، اور ان جنگوں کو آرتھر کی بہادری، قیادت اور جنگی حکمت عملی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو ان جنگوں کی مختصر تفصیل بھی بتائے دیتے ہیں۔ روایت کے مطابق 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے زوال کے بعد برطانیہ کمزور پڑ چکا تھا۔ رومی افواج کے انخلا نے برطانیہ کو بیرونی حملہ آوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اسی دوران جرمنی کے سیکسون، اینگلز اور جٹ قبائل نے برطانیہ پر حملے شروع کیے۔ ان حملہ آوروں کا مقصد صرف لوٹ مار نہیں تھا بلکہ مستقل آباد کاری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سیکسون قبائل اپنی جنگجو فطرت، مضبوط تنظیم اور بے رحم حملوں کے لیے مشہور تھے۔ ان کے حملوں نے برطانوی قبائل کو مجبور کیا کہ وہ یا تو اپنی زمینیں چھوڑ دیں یا متحد ہو کر مزاحمت کریں۔ اسی بحران کے دوران بادشاہ آرتھر ایک رہنما کے طور پر ابھرا جس نے برطانوی قبائل کو اکٹھا کیا اور سیکسون حملہ آوروں کے خلاف کامیاب مزاحمت کی۔ کہتے ہیں آرتھر کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے مختلف برطانوی قبائل کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، جو اس وقت ایک مشکل کام تھا۔ یہ قبائل عام طور پر آپس میں لڑتے رہتے تھے، ایک مشترکہ دشمن کے خلاف اتحاد کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ آرتھر نے اپنی غیر معمولی قیادت اور مدبرانہ سوچ سے انہیں متحد کیا اور سیکسون حملہ آوروں کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کیا۔ تاریخی روایت اور کہانیوں کے مطابق آرتھر نے سیکسون حملہ آوروں کے خلاف 12 بڑی جنگیں لڑیں، جن میں سے ہر ایک اس کی قیادت، بہادری اور حکمت عملی کی مثال تھی۔ ان جنگوں میں سب سے مشہور جنگ بیٹل آف بیڈون ہل تھی، جہاں آرتھر نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ بیڈون ہل کی جنگ کو آرتھر کی سب سے عظیم فتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آرتھر نے سیکسون افواج کو نہ صرف شکست دی بلکہ انہیں کئی دہائیوں تک برطانیہ میں مزید حملے کرنے سے بھی باز رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آرتھر نے اس جنگ میں ایکسکیلیبر نامی جادوئی تلوار استعمال کی، جو اس کی طاقت اور ناقابل شکست ہونے کی علامت تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ کہتے بیڈون ہل کی جنگ میں آرتھر کی قیادت نے اسے ایک عظیم جنگجو کے طور پر مشہور کر دیا تھا۔ اس جنگ نے سیکسون حملہ آوروں کے حوصلے توڑ دیے اور برطانوی قبائل کے درمیان آرتھر کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سیکسون حملہ آور عام طور پر ساحلی علاقوں سے حملہ کرتے اور آہستہ آہستہ اندرون ملک کی طرف پیش قدمی کرتے۔ ان کی جنگی حکمت عملی میں گھات لگا کر حملہ کرنا، چھاپے مارنا اور بستیوں کو تباہ کرنا شامل تھا۔ وہ مضبوط قلعوں یا قبیلوں کی بجائے کمزور بستیوں کو نشانہ بناتے تھے تاکہ مزاحمت کم ہو۔ دوسری جانب آرتھر نے بھی سیکسون حملہ آوروں کی ان جنگی حکمت عملیوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے جنگجوؤں کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر کے انہیں متحرک اور تیار رکھا۔ آرتھر نے دشمن کو کھلی جنگ کی بجائے ان کے حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی قلعے اور پوزیشنز قائم کی۔ روایت کے مطابق آرتھر کی سلطنت کیملوٹ ان جنگوں کا مرکز تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آرتھر نے اپنی فوج کو منظم کیا، جنگی منصوبے بنائے اور اپنے گول میز کے سپاہیوں کے ساتھ اہم فیصلے کیے۔ گول میز کے سپاہی آرتھر کی جنگی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھے، جو نہ صرف جنگ میں حصہ لیتے بلکہ اپنی وفاداری اور جنگی تجربے سے بھی آرتھر کی مدد کرتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اگرچہ آرتھر کی قیادت میں برطانیہ نے سیکسون حملہ آوروں کے خلاف کئی فتوحات حاصل کی، لیکن یہ کامیابیاں عارضی ثابت ہوئیں۔ آرتھر کے زوال کے بعد برطانیہ میں اتحاد برقرار نہ رہ سکا اور سیکسون حملہ آوروں نے دوبارہ طاقت پکڑ لی۔ آخرکار سیکسون قبائل نے برطانیہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جو بعد میں انگلینڈ کی تشکیل کا حصہ بنے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخی طور پر سیکسون حملہ آوروں کے خلاف آرتھر کی جنگوں کو مختلف نظریات کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ کہانیاں اصل جنگوں کی مبالغہ آمیز صورت ہیں، جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ آرتھر ایک خیالی کردار ہے جو مختلف رہنماؤں کی صفات کو یکجا کر کے تخلیق کیا گیا۔ البتہ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ آرتھر اور سیکسون حملہ آوروں کے درمیان جنگیں صرف ایک رہنما کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی کہانیاں نہیں، بلکہ اس وقت کے برطانوی معاشرے کے اتحاد، بقا اور آزادی کے جذبے کی بھی علامت ہیں۔
ये जंगें हमें दिखाती हैं कि मुश्किल हालात में क़यादत और इत्तेहाद कितने अहम होते हैं। ऑर्थर की कहानी चाहे तारीखी हो या अफसानवी, आज भी एक मिसाली रहनुमा की तस्वीर पेश करती है जो अपनी कौम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाता है। नाज़रीन, खुलासा गुफ्तगू ये है कि बादशाह ऑर्थर और मर्लिन की कहानी महज एक बादशाह और उसके मुशीर की दास्तान नहीं, बल्कि ये बसीरत, क़यादत और जादुई हिकमत का एक ऐसा इम्तजाज है जो सदियों से दिलों को मसहूर करता आया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक अजीम किरदार के पीछे हमेशा एक ऐसा रहनुमा होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी रहनुमाई हर कदम पर असर डालती है। ऑर्थर और मर्लिन की दास्तान क़यादत, दोस्ती और एक मुश्तरका मकसद के हसूल की लामत है। ये कहानी उस वक्त भी इतनी ही मुतासिर कुन है जितनी अपनी तख्लीक के वक्त थी, और आने वाले वक्तों में भी लोगों को हौसला, बसीरत और हिकमत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तहरीक देती रहेगी। ये दास्तान वक्त की कैद से आज़ाद एक ऐसी मीरास है जो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आमीन।